अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम और आपके लिए सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और आज वेडनेसडे है, ख्वाब की ताबीर भी आप पूछ सकते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं ब्लैकबर्न से बोल रहा हूँ। फरमाइए। मेरा नाम इकबाल है। फरमाइए, खैरियत से आप? एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज नफल सदका फॉर द बिल्डिंग ऑफ मदरसा? ओके, दैट्स इट। इंशाअल्लाह बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से सवालात जो ब्रेक से पहले आए थे उनके भी जवाब का सिलसिला जारी होता है। सबसे पहले हमारी एक बहन का सवाल था कि किसी पर कर्ज़ है और वो अदा करने पर कादिर नहीं है, मुश्किल है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी मौजूद है और वो ये चाहता है कि मैं वसीयत करके जाऊं कि मेरी प्रॉपर्टी में से बेचकर उस मेरे कर्ज़ को अदा किया जाए, तो ये जायज़ है? तो जवाब ये कि हाँ, जायज़ है। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हम कर्ज़ को अदा कर दें, लेकिन अगर अदा नहीं किया तो प्रॉपर्टी में से अगर आप वसीयत करके जाते हैं तब भी, और अगर वसीयत नहीं भी करते हैं तो पहले कर्ज़ा अदा किया जाएगा, बाद में वारिसों को माल मिलेगा। इस्लामी इनहेरिटेंस का उसूल ही यह है कि पहले अगर कोई कर्ज़ा है वो अदा किया जाए, फिर अगर कोई वसीयत है उसको पूरा किया जाए और फिर वारिसों को माल मिलता है। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ठीक हैं मुफ्ती? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे ख्वाब की ताबीर पूछनी है। वो जी, क्या देखा? रात को मुझे ख्वाब आया, पूरी तो नहीं याद, तो मैं सूरत यासीन की आयत है ना, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, जी जी, वो मैं ख्वाब में पढ़ रही हूँ शहीद बच्चों के रिश्तों के लिए या बच्चों के कुछ परेशानियों के लिए। मुझे पूरी याद नहीं है किस लिए मैं पढ़ रही हूँ, तो ये आयत मैंने पढ़ी है ख्वाब में। ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं। बहुत ये सब दुआओं में याद रखना इंशाअल्लाह ज़रूर, आप भी याद। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आप लाइन पर हैं। आप टीवी की तरफ देखें, न देखें, आप फ़ोन को सुने। जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। Okay, Mufti Sahab, I have a question. Yes, go on. You know, when we read إياك نعبد وإياك نستعين, according to Ahl Sunnah wal Jama'ah, what is the ruling of asking other than Allah for help? For example, some people say that it is okay to ask Waliullah who have passed away for our hajat. If you could clarify this. इंशाअल्लाह आई विल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह ज़रूर। जी। अच्छा, मैंने ख्वाब देखा था कि 2-3 वीक हो गए हैं असल में, तो मेरे वालिद साहब हैं और मेरी वालदा है, दोनों का इंतकाल हो गया है। तो मैं भी हूँ, तो पता नहीं शायद कहीं जा रहे हैं, क्या बात है, हज करने सॉरी, हाँ, हज करने वो जा रहे हैं दोनों। तो मैं भी साथ में हूँ। तो वहाँ पे रास्ते में ना खजूरें नजर आई। वो आपको पता है जैसे पाकिस्तान में होती है आधी कच्ची आधी पक्की खजूरें पीले रंग की। तो मेरी अम्मी जो है बोलती नहीं है, इशारे से मेरे वालिद से कहती हैं कि जैसे मुझे समझ में आ रही है कि वो इसको लेकर दे दो। अच्छा। क्योंकि मुझे वो खजूरें बहुत पसंद हैं, तो मैं बहुत पसंद शौक से खाती हूँ। तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, तो मेरे वालिद ने कोई 1 किलो के करीब, ना आधा किलो 1 किलो के करीब मुझे खजूरें दी हैं। अच्छा जी। तो हज पे जा रहे हैं। कब इंतकाल हुआ है वालिद साहब का? उनका तो 15-16 साल हो गए। अच्छा अच्छा, 15 साल। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. تو فرمائیے. میری نا ایک بہن نے خواب دیکھا ہے. جی جی. تو وہ کہتی ہے میں سوئی ہوئی تھی تو میں دیکھتی ہوں کہ میں جاگی ہوں، تو میں جب بستر سے نیچے اترنے لگی ہوں تو دیکھ رہی ہوں کہ نیچے ایک پوری لائن کی لائن، بلکہ کافی بس جیسے کٹھے سے نا کیڑے ہوتے ہیں جن کی دونوں جسم پر دونوں طرف ٹانگیں ہوتی ہیں، کافی ٹانگیں ہوتی ہیں ان کی. تو وہ پورے کے پورے ہیں اور مجھے وہ میں نیچے میں نہیں اتر سکی. اچھا. تو ویسے یہ بہن ابھی کیسی ہے؟ صحت مند ہے، بیمار ہے؟ بس صحت مند بھی ہے، کوئی بیمار بھی ہے، اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ہاں جی. السلام علیکم. دوسرا سوال ہماری بہن کا جو بریک سے پہلے آیا تھا وہ یہ تھا کہ سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتی ہیں تو تکلیف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے پیچھے کرسی رکھی ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد اس پر بیٹھ جاتی ہیں اور اسی پہ اتحیات اور دعا وغیرہ پڑھتی ہیں. دیکھیے اگر آپ بیٹھنے کی کسی بھی پوزیشن پر قادر ہوں، یعنی قدرت ہے کہ آپ لمبے پیر کر کے بیٹھ جائیں سجدے کے بعد، یا چار زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اگر بیٹھنے کی کسی کیفیت پر آپ قدرت رکھتی ہیں تو پھر بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی پوزیشن میں بیٹھیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر پیچھے آپ کرسی رکھ کر اس طرح جو آپ کر رہی ہیں کہ سجدے کے بعد اس پر بیٹھ جائیں اور اس پر اتحیات اور دعا وغیرہ پڑھ لیں تو یہ درست ہے آپ کے لیے. پھر ہماری ایک بہن نے خواب ذکر کیا تھا کہ ان کے والد صاحب جو ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کو خواب میں دیکھا اور بھائی اور وغیرہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا کھانا پکائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے 1500 روپے، وہ کہتے ہیں 1000 روپے، پھر جوتی وغیرہ بھی دیتے ہیں. دیکھیے والد صاحب کے لیے آپ نے جو یہ دیکھا ہے کہ ان کو لیے کچھ کھانا پکا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ثواب پہنچا رہی ہیں. تو بھائی کا بھی اس میں کچھ حصہ ہو، آپ کا بھی کچھ حصہ ہو، اس طرح کوئی والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ کر دیں. یعنی آپ دونوں بھائی بہن مل کر والد صاحب کے لیے اچھا کوئی صدقہ کر دیں جو جاری رہے، اس کا ثواب چلتا رہے. جیسے مسجد کا بنانا ہے، پانی کا جاری کرنا ہے، جو بھی صدقہ جاری رہے. جو جوتی کو دیکھا گیا، جوتی جو ہے یہ بھی آسانی اور کمفرٹ ہوتی ہے. جب آدمی جوتا پہن لیتا ہے تو آسانی کے ساتھ چلتا ہے. تو جوتی کی علامت بھی یہ ہے کہ آپ کے صدقے کی وجہ سے ان کے وہاں پر لائف ایزی ہو جائے گی، آسانی ہوگی. دوسری ہماری ایک بہن نے بتایا کہ دیکھا کہ شوہر ہارس پائپ کے ذریعے گارڈن دھو رہے ہیں اور اچانک وہاں کوئی سانپ نکلتا ہے ریڈ کلر کا اور شوہر اس کو مار دیتے ہیں. یہ اچھا خواب ہے. سانپ جو دشمن کی علامت ہے کہ سانپ جیسا بھی ہے، بڑا سانپ ہے، جتنا بڑا سانپ ہے اتنا بڑا دشمن ہے. لیکن آپ کے شوہر نے اس کو مار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن پر غالب آئیں گے، دشمن ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور جو پڑوسی کا جو آپ نے دیکھا ہے، اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ کے اور اس کے تعلقات اچھے ہیں اور اچھے رہیں گے انشاءاللہ. بلیک بائن سے ہمارے اقبال بھائی کا فون تھا، وہ بتا رہے سوال کر رہے ہیں کہ نفل صدقے سے مدرسے کی تعمیر ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ کہ جی ہاں، نفل صدقے سے ہو سکتی ہے. زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے مدرسے کی تعمیر نہیں ہو سکتی، لیکن نفل صدقات سے ہو سکتی ہے. ہماری بہن نے یہ دیکھا کہ وہ سورہ یاسین کی جو آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھ رہی ہیں، اور ان کو یاد نہیں کہ کس مقصد سے پڑھ رہی ہیں، لیکن وہ ان کو اتنا دھیان ہے کہ رشتے وغیرہ کے لیے پڑھ رہی ہیں. اچھا خواب ہے. سلام قولا من رب الرحیم یہ سلامتی والی آیت ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے دعا کر رہی ہیں یا استخارہ کر رہی ہیں یا ذکر کر رہی ہیں، وہ کام سلامتی کے ساتھ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں ہمارے بھائی کا یہ سوال تھا کہ ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیے مدد جو ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک استعانت اور مدد تو یہ ہے کہ ہم بلڈنگ بنانی ہے، انجینئر کی مدد لے رہے ہیں، لیبر کی مدد لے رہے ہیں، الیکٹریشین کی مدد لے رہے ہیں، یہ تو سب جائز کہتے ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخرت کے کاموں کے لیے اچھا دین کے بارے میں بھی مدد لے سکتے ہیں. جیسے ایک آدمی بیمار ہے، وضو کرنے کے لیے کسی کی مدد چاہتا ہے، مدد کرتے ہیں. آخرت کے معاملے میں مدد وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام گناہوں کی بخشش کے لیے یا آخرت میں نجات کے لیے مدد مانگے. یہ استعانت اللہ سے ہوگی.
انبیاء کرام سے ہم استغفار یعنی دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان سے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگ لیجئے۔ پھر یہ ہے کہ جو انتقال کر چکے ہیں، چاہے اللہ کے ولی ہوں یا نبی ہوں، ان کے ذریعے مانگنا، ان سے نہیں مانگنا، مانگنا تو اللہ ہی سے ہے، لیکن ان کو بطور واسطے کے یا وسیلے کے اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہ نبی تیرے محبوب ہیں، یہ ولی تیرے محبوب ہیں، ان کی جو تیرے ساتھ تعلق ہے اس کے وسیلے سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، ہماری مدد فرما یا ہمارے کام کو آسان فرما یا ہماری مغفرت فرما، تو یہ جائز ہے۔ ڈائریکٹ ان لوگوں سے نہیں مانگا جائے گا، مانگنا اللہ ہی سے ہوگا، اس لیے کہ تمام کام اللہ ہی کرنے والے ہیں، نفع نقصان، موت و حیات، شفا اور بیماری، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے ان بزرگوں کے صدقے اور طفیل میں یا وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے، ان سے مانگنا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہمارے بہن کا ایک خواب تھا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے مرحوم والدین حج کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں کہ کھجوریں نظر آ رہی ہے، رطب کھجور، فریش کھجور جو ہوتی ہے، ادھ کچی کھجوریں، تو ان کی والدہ جو ہے وہ والد صاحب کو کہتی ہیں کہ اس کو کچھ کھجوریں دلا دو، تو والد صاحب آپ کو کچھ کھجوریں دیتے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو والد صاحب سے اچھا تعلق ہے، والد صاحب کے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے اور آپ کو والد صاحب کے ذریعے کچھ فائدہ پہنچے گا، چاہے ابھی پہنچے یا بعد میں پہنچے گا انشاءاللہ۔ دوسرا ہماری بہن کا خواب تھا کہ ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ جب سو کر بستر سے اٹھ رہی ہیں تو بستر سے نیچے دیکھتی ہیں کہ بہت کیڑے نظر آ رہے ہیں، یعنی ان پر وہ اتنے زیادہ کیڑے تھے کہ وہ نہیں اٹھ پاتی، یعنی پیر نہیں رکھ سکتی ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ کوئی ایسی تکلیف ہوگی ان کو، یا تو بیماری کی تکلیف ہوگی یا کوئی ایسی پریشانی ہوگی جس کی وجہ سے وہ گھر میں رہیں گی، یہ ان کی اشارہ دیا گیا ہے۔ اس میں حق تعالیٰ سے کچھ صدقہ کر کے دعا بھی کر لیں، حق تعالیٰ کوئی بڑی وغیرہ پریشانی سے بچائیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، سوال و جواب کا سیشن جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو ذکر چل رہا تھا، تفسیر ہو رہی تھی، وہ سورہ اعراف کی ہے، اور بتایا گیا کہ سورہ اعراف مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے۔ وزن کا ذکر آیا، اعمال ناموں کا وزن کیا جائے گا، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ فزیکل یعنی اس عمل کو فزیکل شکل دے دی جائے گی۔ زکوٰۃ کی اس روایت میں آتا ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس مالدار نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال اس کی گلے میں اژدہے کی شکل میں، گنجے اژدہے کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس کے منہ کو نوچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک۔ یہ اس نے جو زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ نہ دینے کے سزا اس کو فزیکل دے دی گئی اس طرح۔ تو معلوم ہوتا ہے کچھ اعمال کی سزا اس طرح بھی ہو سکتی ہے، تو اعمال کا وزن کیا جانا پھر کوئی بعید نہیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ جی کیا دیکھا؟ کہ دو دن ہو گئے تو مجھے خواب صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر میں لیتی ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک پنجرا ہے، تو میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہوں، مجھے تو معلوم تھا کہ یہ خالی ہے۔ جب میں اسٹور میں جا کر اندر داخل ہوتی ہوں تو اس میں سے 3 چوہے نکلتے ہیں، وہ ڈور کھول کے تو وہ شیلف کے نیچے بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہاں سے میں ڈرتی ہوئی شاپنگ بھی نہیں کرتی اور گھر بھاگ کے آ جاتی ہوں۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ اوکے، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک نا۔ میں نے 2 خواب پوچھنے تھے۔ جی کیا دیکھا؟ ایک تو کل صبح دیکھیے 7-8 بجے نماز پڑھ کے بعد میں۔ دیکھیے فجر کے بعد کے خواب کو نہ ذکر کریں، اس کا کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرا؟ اچھا نہیں، ویسے ڈاگ دیکھا ہے میں نے، میرے ہاتھ کو
جی جی ہاتھ کو چک پا لیا، بڑا بڑا سارا ڈوگ، بڑا منہ بڑا سا، تو میرے ہاتھ میں چک پا لیا اس نے، پر لیکن دانت نہیں نکلے اس کے میرے چوبے ہاتھ میں. میں نے بولا کہ آئے اللہ یہ کیا ہو گیا، کدھر سے آ گیا. اور دوسری یہ بات ہے، دوسری آج خواب آئی ہے کہ صبح صبح زیور ہے کوئی، تو میں نے کسی بیگ میں ڈال دیا. اچھا. اور کسی اور کی گاڑی میں اور بیگ میں، اور میں کہا اللہ یہ تو کسی کی امانت ہے تو میں تو واپس دینی ہے. تو میں چلی گئی ایئرپورٹ سے، تو واپس آ گئی، تو آخا ہے اللہ ان کی امانت میں نے واپس دینی ہے. تو پھر بعد آن کے وہ بندے نے ڈھونڈا ہے کہ کدھر گیا تمہاری گاڑی میں بیگ تھا ہمارا، تو بیگ دیکھے تو کوئی نہیں، پھر نظر نہیں آیا. تو بس ایسے. یہ بھی فجر کے بعد دیکھا خواب؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ابھی میری آپ سے بات ہوئی تھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے. جی جی. تو جو میں وہ پیسوں کا تھا وہ میرے والد کے لیے نہیں تھے. وہ میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری باجی کی ساس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کو میں پیسے دے رہی ہوں اور میرا بھائی نا، تو وہ میری والد صاحب کے لیے نہیں تھے. تو والد صاحب کو جو دیکھا وہ کیا کھانا پکانا دیکھا آپ نے؟ جی جی، والد کے لیے تو کھانا دیکھا تھا. یہ جو سیکنڈ دفعہ میں نے خواب دیکھی، دوسری دفعہ اس میں میری باجی کی ساس ہے، ان کا بھی کافی سال ہو گئے، انتقال ہو گیا. تو جیسے ان کو میرا بھائی کچھ پیسے دے رہے ہیں، جیسے 1500 اور میں بھی دے رہی ہوں 1000. تو حالانکہ ہمارا ان سے کلوز کوئی رشتہ نہیں تھا، آئی مین کافی عرصہ ہی ہو گیا، ہمارے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا وہ سیپریٹ. آج میں نے فجر سے پہلے ان کو ایسے دیکھا ہے. ٹھیک ہے بتا دیں. السلام علیکم. شکریہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب ایک خواب پوچھ رہی تھی. جی کیا میری بیٹی نے میرے مکان کے بارے میں خواب دیکھی ہے. وہ کہتی ہے آپ کے چھت کے اوپر بہت سانپ ہے. اچھا. تو میں ان سانپ کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گئی، آپ کے گارڈن میں نہیں آئی. تو اس کا ذرا مجھے بتا دینا. تو دوسری یہ بات ہے، میرا بیٹا بہت اسٹریس لیتا ہے، پتہ نہیں کیوں بہت لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ اسٹریس لیتا ہے بہت. 45 کا اس کا بچہ یونیورسٹی میں گیا ہے، اس کے بارے میں اس نے اتنی اسٹریس لی ہے، اتنی اسٹریس یہ دور چلا گیا بھائی. اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک میری آنٹی ہیں. جی جی. تو ان کے ہسبینڈ جو ہے نا ان سے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن بہت یعنی کہ ان کو پسند نہیں کرتے. بیچاری ایسے ان کی عمر جو ہے نا جیسے کہ 60 کے نیئر کار لیں، ایسے 55 57 لائک دیٹ. تو ہسبینڈ کے ساتھ ان کی بہت پرابلم ہے، تو پسند نہیں کرتے، گھر میں کھانا پسند نہیں کرتے. تو ان کا کہیں باہر افیئر ہے. اچھا. تو بچوں کے ساتھ بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وائف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ قرآن بھی نہیں پڑھی ہوئی ہیں اتنا. تو اگر آپ ان کے لیے کوئی ایسا چھوٹا سا وظیفہ جو وہ نماز کے ہر نماز کے ساتھ پڑھیں، اور کچھ تعداد کتنی پڑھیں کیسے کو پلیز بتا دیں کہ وہ پڑھنے سے اللہ پاک مہربانی کرے تھوڑی سی، کہ وہ کم سے کم گھر میں وائف کو پوچھے تو صحیح نا کہ وہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، کیسی صحت ہے، کچھ اس قابل تو ہو جائیں. گھر میں کھانا کھاتے ہیں؟ وہ گھر میں کھانا بھی نہیں کھاتے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی السلام علیکم. جی اس سے پہلے جو 2-3 خواب آئے ہیں، ایک تو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے شاپنگ جاتے ہوئے دیکھا کہ دیکھیے فجر کے بعد کا خواب ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی تعبیر نہیں ہوتی. اسی طرح بعد میں جو انہوں نے دیکھا ہے ڈوگ نے ان کو کاٹا ہے، کتے نے کاٹا ہے، خواب وہ قابل تعبیر ہوتا ہے جو آدھی رات کے بعد جس وقت انسان سکون کی نیند سے سویا ہو اور صبح صادق سے پہلے نظر آ جائے. اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، فجر ہو چکی ہے، سورج نکل گیا، اب اس کے بعد کے خواب کی تعبیر کوئی نہیں ہوتی.
اس لیے یہ خواب کی تعبیر کچھ نہیں ہے۔ وہ جو انہوں نے دیکھا ہے زیوروں بھرا بیگ، وہ بھی غالباً صبح صبح کہہ رہی ہے، اس کا مطلب فجر کے بعد دیکھا ہے۔ پھر آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا باجی کی ساس کے بارے میں، وہ پیسوں کا تذکرہ ہے، تو خیر والد صاحب کے جو کھانا مانگا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کھانا پکانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ ثواب پہنچائیں، چاہے قرآن پڑھ کر ہو، چاہے نماز پڑھ کر ہو، چاہے نفل روزہ رکھ کر ہو، اس طریقے سے۔ اور وہ جو باجی کے ساس کے لیے صدقہ دینا ہے جمع کر رہی ہیں، اس کا مطلب وہ ان کے لیے بھی آپ کچھ ثواب پہنچائیں، چاہے آپ ان کو جانتی نہیں ہیں لیکن وہ آپ کی باجی کی ساس ہیں، اس اعتبار سے ان کے لیے آپ کچھ صدقہ کر دیں۔ پھر ہماری بہن کا یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ چھت پر بہت سے سانپ ہیں۔ جو بہت سے سانپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن تو ہیں لیکن باہر ہیں، گھر میں نہیں ہیں، باہر کچھ لوگ ہیں ایسے جو دشمنی کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ گھر میں اس کا اثر نہیں آئے گا۔ صدقہ کرتے رہیں اور آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو معمول بنا لیں، روزانہ پڑھنا ہے۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ تھا کہ بتا رہی ہیں کہ ان کا بیٹا بہت اسٹریس لے لیا ہے اس نے، کیونکہ وہ یونیورسٹی گیا ان کے بیٹے کا بیٹا، تو وہ بہت اسٹریس لے رہا ہے۔ دیکھیے اسٹریس جن کو ہے وہ سورہ علم نشرح پڑھیں، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، 30ویں پارے کی یہ چھوٹی صورت ہے، ہر نماز کے بعد اور ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ جو کچھ ذہنی یہ اسٹریس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہماری ایک بہن نے بتایا ان کی آنٹی ہے جن کا شوہر ان کا خیال نہیں کرتے، تو ان کے لیے آسان عمل یہ ہے کہ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یہ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 3 times درود شریف بیفور اور 3 times آفٹر، 3 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں، 3 مرتبہ بعد میں پڑھیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اللہ کا یہ نام ہے، اس کے معنی بہت محبت کرنے والا، اور لطیف کے معنی مہربان، تو اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نام ہیں، انشاءاللہ ان دونوں کے ورد کرنے سے ان کے شوہر کے دل میں محبت بھی آئے گی اور مہربان ہو جائیں گے ان پر۔ حق تعالی شانہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما اور شادیاں آسان فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔